खुदा के फरिश्तों पर ईमान। ईमान बिल्लाह के बाद दूसरी चीज़ जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने की हिदायत फरमाई है वो है फरिश्तों की हस्ती। और बड़ा फ़ायदा इस तालीम का ये है कि इससे तौहीद का एतक़ाद शिर्क के तमाम ख़तरों से पाक हो जाता है। ऊपर तुमको बताया जा चुका है कि मुशरिकीन ने खुदाई में दो किस्म की मखलूक़ात को शरीक किया है। एक किस्म उन मखलूक़ात की है जो जिस्मानी वजूद रखती हैं और नज़र आती हैं, मसलन सूरज, चाँद, तारे, आग, पानी और बुज़ुर्ग इंसान वगैरह। दूसरी किस्म उन मखलूक़ात की है जिनका वजूद जिस्मानी नहीं है बल्कि वो नज़रों से ओझल हैं और पसे पर्दा कायनात का इंतज़ाम कर रही हैं। मसलन कोई हवा चलाने वाली, कोई पानी बरसाने वाली और कोई रोशनी बहम पहुंचाने वाली। इनमें से पहली किस्म की चीज़ें तो इंसान की आंखों के सामने मौजूद हैं, इसलिए उनकी खुदाई की नफ़ी खुद ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज से ही हो जाती है। लेकिन दूसरी किस्म की मखलूक़ात पोशीदा और पुरअसरार हैं। मुशरिकीन ज़्यादातर उन्हीं के गिरविदा हैं, उन्हीं को देवता और खुदा की औलाद और खुदा समझते हैं, उन्हीं की फ़र्ज़ी मूरतें बनाकर नज़र व नियाज़ चढ़ाते हैं। लिहाजा तौहीद इलाही को शिर्क के इस दूसरे शोबे से पाक करने के लिए एक मुस्तकिल अक़ीदा बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये पोशीदा नूरानी हस्तियाँ जिनको तुम देवता और खुदा और औलाद खुदा कहते हो, ये दरअसल खुदा के फरिश्ते हैं। इनका खुदाई में कोई दखल नहीं, ये सब खुदा के ताबे फरमान हैं और इस कदर मुती हैं कि हुक्म इलाही से बाल बराबर भी सरताबी नहीं कर सकते। खुदा उनके ज़रिए से अपनी सल्तनत की तदबीर करता है और ये ठीक ठीक उसके फरमान बजा लाते हैं। उनको खुद अपने इख्तियार से कुछ करने की कुदरत नहीं, ये अपनी तरफ से खुदा के हुजूर में कोई तजवीज़ पेश नहीं कर सकते। उनकी इतनी मजाल भी नहीं कि उसके सामने किसी की सिफारिश कर दें। उनकी इबादत करना और उनसे मदद मांगना तो इंसान के लिए ज़िल्लत है, क्योंकि रोज़ अव्वल में अल्लाह ताला ने उनसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया था और उनसे बढ़कर आदम को इल्म अता किया था और उनको छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की खिलाफत अता की थी। बस जो इंसान खुद इन फरिश्तों का मसजूद है उसके लिए इससे बढ़कर क्या ज़िल्लत हो सकती है कि वो उल्टा उनके आगे सजदे करे और उनसे भीख मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो हमको फरिश्तों की परस्तिश करने और खुदाई में उनको शरीक ठहराने से रोक दिया, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि फरिश्ते खुदा की बरगुज़ीदा मखलूक हैं, गुनाहों से पाक हैं। उनकी फितरत ऐसी है कि वो खुदा के अहकाम की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। वो हमेशा खुदा की बंदगी व इबादत में मशगूल रहते हैं। उन्हीं में से एक बरगुज़ीदा फ़रिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों पर वही भेजता है जिनका नाम जिब्रील है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम ही के ज़रिए से कुरान की आयतें नाजिल होती थीं। उन्हीं फ़रिश्तों में वो फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम्हारी हर अच्छी और बुरी हरकत को हर वक्त देखते रहते हैं, तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात को हर वक्त सुनते और नोट करते हैं। उनके पास हर शख्स की ज़िंदगी का रिकॉर्ड महफूज रहता है। मरने के बाद जब तुम खुदा के सामने हाजिर होगे तो ये तुम्हारा नामा आमाल पेश कर देंगे और तुम देखोगे कि उम्र भर तुमने छिपे और खुले जो भी नेकियां और बदियां की थीं वो सब इसमें मौजूद हैं। फरिश्तों की हकीकत हमको नहीं बताई गई, सिर्फ उनकी सिफ़ात बताई गई हैं और उनकी हस्ती पर यकीन रखने का हुक्म दिया गया है। हमारे पास ये मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं, लिहाजा अपनी अक़ल से उनकी ज़ात के मुतालिक कोई बात तराश लेना जहालत है और उनके वजूद से इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि इनकार करने के लिए किसी के पास कोई दलील नहीं और इनकार के माने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह झूठा करार देने के मुतरादिफ है। हम उनके वजूद पर सिर्फ इसलिए ईमान लाते हैं कि खुदा के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उनकी खबर दी है। खुदा की किताबों पर ईमान। तीसरी चीज़ जिस पर ईमान लाने की तालीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको दी गई है वो अल्लाह की किताबें हैं जो उसने अपने नबियों पर नाजिल की।
اللہ تعالیٰ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے: صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں وہ سب برحق تھیں۔ جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ان میں صحف ابراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، رہیں تورات اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، مگر قرآن شریف میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملا دی ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں۔ ان میں خدا کا کلام اور انسان کا کلام مل جل گئے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسان کا کلام کون سا۔ لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے، اور وہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے خلط ملط کر دیا۔ قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔ ایک، پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے ہیں، لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے، اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا۔ دو، پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں کلام الہی بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے، بزرگوں کے حالات بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، فقیہوں کے نکالے ہوئے شرعی مسائل بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس طرح گڑبڑ ہو گئی ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھانٹ لینا ممکن نہیں ہے، مگر قرآن میں خالص کلام الہی ملتا ہے اور اس کے اندر کسی دوسرے کے کلام کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پایا ہے۔ تین، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے واقعی وہ اسی نبی کی ہے، بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی ہیں جن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی آیتوں کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ چار، پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکی ہیں، اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے، ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں، لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے، ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے، اور جو اس کو سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ 5،
جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لیے تھے، مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لیے مخصوص تھیں۔ ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے لیے نہیں آئی تھی۔ پھر جن قوموں کے لیے یہ کتابیں آئی تھیں ان کے لیے بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھیں بلکہ کسی خاص زمانے کے لیے تھیں۔ اب قرآن کو دیکھو، اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے کسی فقرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ 6. پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھیں، اخلاق اور راست بازی کے اصول سکھائے گئے تھے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے، لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ گئی ہو۔ یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ 7. تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے، اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے، اس میں فحش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اول سے آخر تک سارا قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت اور دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جب تم کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے، یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں اور اسی غرض کے لیے آئی تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے اور ہر وہ بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔